बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको आज की इस पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ। इसमें हमारे स्कॉलर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, पेंटर्स भी हैं और हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगी मियाँ एजाजुल हसन साहब को, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। हमारे पास जो आज हमारे 4 पैनलिस्ट हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, बिकॉज़ जब मैं उन्हें यहाँ बुला लूँगी तो फिर मैं बात नहीं करूँगी, वो बात करेंगे। तो मियाँ एजाजुल हसन साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो अपनी ज़ात के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद में आर्ट एंड कल्चर के हवाले से अपना हिस्सा डाला है। उन्होंने किताबें लिखी हैं जिनमें उन्होंने जो भी हमारी पॉलिटिकली सोशली जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, और लाहौर नेशनली और इंटरनेशनली भी आप उनके नाम से फेमिलियर हैं। आज मियाँ साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में अपना 75 साला एक्सपीरियंस, जो पाकिस्तान के बनने के बाद आर्ट की तरक्की हुई है, आर्ट ने जो उतार चढ़ाव देखे हैं, उससे मुतल्लिक मियाँ साहब बात करेंगे। हमारी दूसरी पैनलिस्ट राहत नवीद मसूद हैं, डॉक्टर राहत नवीद मसूद, जो अगेन उनका भी मैं यही तारुफ़ करवाऊंगी कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की प्रिंसिपल रही हैं, और राहत की बेतहाशा कंट्रीब्यूशंस हैं आर्ट के हवाले से, एक उस्ताद के हवाले से, एक आर्टिस्ट एंड पेंटर के हवाले से, और इनकी भी बेतहाशा डॉक्यूमेंटेड पेपर्स हैं जिसमें इन्होंने आर्ट और कल्चर के बारे में पाकिस्तान के पर्टिकुलरली लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसकी तारीख़ को रकम करने में अपना रोल, अपना हिस्सा डाला है, वाइल शी वॉज द principal of that institute. Thank you, Dr. Rahat. Now I will request हमारे मेहमान हैं जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हैं, शाहिद रसाम साहब। ये वहाँ पे आर्ट एंड काउंसिल, जो हमारा आर्ट काउंसिल है, कराची आर्ट काउंसिल, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। शाहिद साहब भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, स्कल्प्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, और इन्होंने भी अपना हिस्सा ऐसे डाला है कि ये कराची आर्ट काउंसिल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से, सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और इनके पास एक एक्सपीरियंस और एक नज़र होगी कि इनकी तरबियत चूँकि बाहर हुई, अपना इन्होंने आर्ट और जो भी वहाँ पे सीखा और फिर उसको यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे आखिरी पैनलिस्ट कुद्दूस मिर्ज़ा साहब हैं। हमारे कुद्दूस मिर्ज़ा NCA के हेड ऑफ़ द फाइन आर्ट्स रहे, 30 इयर्स से आर्ट इंस्टीट्यूशन में अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आर्ट क्रिटिक हैं, बेतहाशा खूबसूरत लिखते हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मैं समझती हूँ कि आज की इस नशिस्त में आप लोगों को वो सब कुछ सुनने का मौका मिलेगा जो आपकी नॉलेज में एक तरह का इजाफ़ा करेगा। इनके बारे में जो कुछ आप जानते हैं वो तो आप जानते हैं, आप लोगों ने इनसे पढ़ा है, सीखा है, इन्हें देखा है, बट आज आप, क्योंकि हम पाकिस्तान के 75 साल जो कि हम अपनी तरफ से देख रहे हैं और उसमें आर्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें मैं पर्टिकुलरली मेंशन करूंगी कि हमारे जो इस प्रोग्राम के करता धरता हैं अहमद शाह साहब, जो कराची से ये फेस्टिवल लेकर आए हैं और ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है, और जुल्फ़ी साहब ने इस महफ़िल को सजाने में हमारी सारी मदद की है। इनकी काविशों के बग़ैर आज ये नशिस्त मुमकिन नहीं थी, तो उन सब का भी बेतहाशा शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा ख़्याल है हमारे मेहमान आर्टिस्ट जो हैं शाहिद साहब, प्लीज़ आप बताइए कि आपने इन 75 सालों को अगर आप देखते हैं आर्ट की सूरत हाल अपने मुल्क में, आपका बाहर का भी एक एक्सपीरियंस है,
وہاں پہ بیٹھے ہوئے آرٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو کیسے آڈینس کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ آرٹ کہاں ہے ہمارا ان 75 سالوں میں؟ بہت شکریہ، اور تمام منتظمین آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، الامرا اور زلفی اور تمام احباب کا کہ جنہوں نے ایک بہت ہی عمدہ ایک انیشیٹو، ایک ڈائلاگ شروع کیا ہے. میں آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا پرنسپل ہوں. تو میری گفتگو عام طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستانی آرٹ کے 75 سال، تو اس میں بہت سارے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت پیسمسٹ ہو کے کریٹیکل ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اونچا بول دیں پلیز. بہت سے لوگ بہت پیسمسٹ ہو کے کریٹیکل ہوتے ہیں کہ بھئی 75 سال میں جو ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہیں ہوا. بہت ساری باتیں صحیح بھی ہیں. اگر ہم 75 سال کا جائزہ لیں تو اس میں مجموعی طور پہ کامیابیاں بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہیں. پرٹیکولرلی اگر سینسر کی بات کی جائے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ملک میں اوور آل جنرلی بات کر رہا ہوں، دین آئی ول کم ٹو دی آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ. تو اس میں مجموعی طور پہ میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا کہ چاہے وہ فگریٹو آرٹ ہو یا نیوڈ پینٹنگز ہوں یا اسکلپچرز ہوں، وہ نہ صرف یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور وہ پینٹ کرتے تھے، اسکلپٹ کرتے تھے، بلکہ وہ سوسائٹی میں ڈسکس ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک ڈائلاگ ہوتا تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نہ صرف یہ کہ کمی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے آرٹ کلیکٹر اپنے گھروں سے مجسمے اس لیے ہٹا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بت ہے. تو یہ ایک تنزلی کی صورتحال ہے. سملرلی فگریٹو آرٹ کے بارے میں بہت ہی طرح طرح کی گفتگو آپ کو سننے کو ملتی ہے اور دیکھنے کو بھی ملتی ہے، اور وہ گریجولی یعنی بغیر کسی باقاعدہ ایک لا کے وہ ایک ایسا سینسر بن گیا ہے کہ آرٹسٹ خود ایک سیلف سینسرڈ اس کے اندر زون میں چلے گئے. تو یہ تو ایک پہلو ہے جو کہ اوور آل اس ملک میں ہے، اور آبویسلی اس کی اگر وجہ میں اس بات کو کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے ریلیجن انجیکٹ کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس نے سوال کرنا، سوال اٹھانا، سوچنا اس کے اوپر قدغن لگائی ہے. دوسری طرف ایک بہت ہی پازیٹیو اور امید افزا بات بھی ہے جو کہ ہمیں اس جستجو میں ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں اور سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مسلسل جو ہے جو آرٹ کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں اوبویسلی NCA کا ایک بہت ہی ڈائنامک رول ہے. اور دوسرا ہمارے یہ پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ اور یہ آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا اس لیے ذکر کروں گا کہ پارٹیشن کے بعد، یہ تو ادارے پارٹیشن سے پہلے تھے، پارٹیشن کے بعد جو پہلا آرٹ کا ادارہ بنا تو وہ آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ، اور فیض صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور بڑے دانا لوگ تھے کہ جب ملک بنا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بھی سوسائٹی بغیر آرٹ کے اور کلچر کے کبھی بھی اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہو سکتی، وہ آگے نہیں جا سکے گی. لہٰذا انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا ایک بہت شاندار ماضی، بہت بڑے بڑے نام، بہت بڑے بڑے لوگ جہاں سے پڑھ کے نکلے اور انہوں نے اس ملک کا نام پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بھی اپنے نام روشن کیا. کافی بڑے بڑے نام ہیں جو اس ادارے سے پڑھ کے نکلے. پھر بیچ میں کچھ زمانہ ایسا آیا کہ اس کی بہت خراب صورتحال ہوئی، تو یعنی یہ انسٹیٹیوٹ تقریباً بالکل ایک ڈیڈ زون میں چلا گیا تھا. تو پھر احمد شاہ صاحب نے جب اس کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے پھر مجھے اپنے بلایا، میں کینیڈا میں تھا. تو جب میں واپس آیا تو ہم نے ایک چیز طے کی کہ ہم ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھیں گے جہاں پہ کوالٹی آرٹ ایجوکیشن وہ اس
بچے اور بچی کے لیے ہو جو کہ ایک پینسل بھی نہیں افورڈ کر سکتے. چونکہ آرٹ ایجوکیشن ایک مہنگی وہ ہے. آرٹ پیسے بھی اگر بھی آپ ایک شوق کے طور پہ بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ایک مہنگا شوق ہے, تو وہ ممکن نہیں ہے ایک عام انسان کے لیے. وہ ہم نے اپنے کچھ دوستوں کی مدد سے اور آرٹس کونسل پاکستان کراچی کی اس سے ہم نے وہ شروع کیا. آپ یقین کریں کہ جو آپ نے 75 سال کا سوال کیا ہے, تو میں تو اس میں بہت ہی پر امید یوں ہوں کہ ایسی سکسیس سٹوریز ہیں کہ ایک بچہ جو کہ ایک رنگ کی دکان پہ کام کرتا تھا, بینر وغیرہ لکھتا تھا اور اس کو آرٹ کا شوق تھا, اس کو ہم نے جب اسکالرشپ دی اور اس نے ناؤ ہی از اے رائزنگ اسٹار. سملرلی ایک بچی جو ہے وہ کہیں کڑھائی کا کام کرتی تھی. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہاں سے مسلسل تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پڑھ کے نکل رہے ہیں. میں بنیادی طور پہ احمد فراز صاحب کے اس شعر کا بہت قائل ہوں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اگر ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں تو یہ سفر آگے بڑھتا رہے گا. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ ہمارے جتنے پینلسٹ ہیں, خصوصاً اعجاز صاحب ہمارے بہت سینئر اور اپنے ایک آئیکن ہیں, راحت ہیں, قدوس صاحب ہیں, اور اساتذہ میں سے ہیں یہ سب لوگ. تو یہ سب اپنے اپنا حصہ مسلسل ڈال رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال کے بعد ہم کوئی ماتم زدہ صورتحال میں نہیں ہیں. ہاں, کریٹیکل انالیسس ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی خامیوں کو دور کر کے آگے بڑھیں. تھینک یو سو مچ شاہد. میں اب ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر راحت نوید مسعود سے. راحت, آپ پنجاب یونیورسٹی میں اپنے سفر کا اور اپنی جس نظر سے آپ نے آرٹ کو اپنے شاگردوں میں اور اپنے آس پاس دیکھا اور اس کو پنپتے ہوئے دیکھا سوشلی پولیٹیکلی, سو اس پہ ایک ہمارے ساتھ کوئی گفتگو اپنی شیئر کیجیے. بہت شکریہ آمنہ, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس طرح کی محفلیں اور یہ چیزیں سجائی جا رہی ہیں, کیونکہ گفتگو جو ہے, گفتگو کرنا بہت ضروری ہے اور اسی میں پھر بات سے بات نکلتی ہے. تو پنجاب یونیورسٹی, آئی تھنک یہ دوسروں کو شاید بند تو نہیں کرنا ہوتا ہے, ٹھیک, اچھا, اٹس اوکے. تو جہاں تک پنجاب یونیورسٹی کا تعلق ہے, جہاں سے کہ میں وہاں سے پڑھی ہوئی ہوں اور میری بہت ساری زندگی کا حصہ اسی ادارے کے ساتھ منسلک رہا, میرا خیال ہے پنجاب یونیورسٹی کا اگر آپ ٹریس کریں تو وہی ہے جو پاکستان کا جو گراف ہے. جیسے تو جن حالات میں سے پاکستان جیسے گزرا تو وہی چیزیں ہمارے ادارے پر بھی اثر انداز ہوئیں. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جب پارٹیشن 1947 کا جب واقعہ ہوا, پارٹیشن ہوا, تو اس وقت لاہور واز دا سینٹر جہاں پہ بھی آرٹ اینڈ کلچر جہاں پہ ہمیں نظر آتی تھیں چیزیں, جہاں شعراء تھے یا ادیب تھے یا آرٹسٹ تھے, تو وہ لاہور واز دا مین سینٹر. اور لاہور میں ہی 2 ادارے تھے آرٹ کے, ایک فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کا اور ایک NCA جو اس وقت میو اسکول آف آرٹس تھا, اور وہ اس وقت انڈسٹریل آرٹس کا ایک اسکول تھا. اور جبکہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ایک یونیورسٹی کا ایک حصہ تھا. اور پنجاب یونیورسٹی کی جو بانی تھیں انعمالکا احمد, وہ انگلستان سے آئی تھیں, اور ظاہر ہے وہاں سے جو ان کی ایک بیک گراؤنڈ تھی, جو جس طرح سے انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا, سیکھا ہوا تھا, انہوں نے یہاں آ کے اس کو امپلیمنٹ کیا. ویسے بھی 1940 میں یہ قائم ہوا ڈپارٹمنٹ, اور اس وقت تو انگریز کا ہی راج تھا, تو وہ جو ہمارا کریکولم تھا یا جس طرح جو بھی پڑھایا جاتا تھا وہ اسی بیسس پہ تھا, جس طرح کہ انگریزوں نے جو باقی سکولز آرٹ ایجوکیشن کے جیسے وہ شروع کیے تھے وہی چیزیں رائج تھیں.
تو آہستہ آہستہ پھر بڑی محنت کے ساتھ وہ ڈپارٹمنٹ جو پہلے صرف انٹرمیڈیٹ آفر کرتا تھا، پھر بی اے، پھر ماسٹرز، پھر لڑکوں کی کلاسز بھی. شروع میں یہ صرف لڑکیوں کے لیے سمجھا جاتا تھا کہ یہ مضمون فائن آرٹس صرف لڑکیوں کے لیے ٹھیک ہے، کیونکہ ایک شاید نازک سا ڈیلیکیٹ سا آرٹ ہے، تو شاید یہ اس کے لیے ہی ان صنف نازک کے لیے ہی موضوع ہے. لیکن آہستہ آہستہ مسز احمد نے ان کو شناسا کیا کہ یہ ایک آرٹ جو ہے یہ ایک بہت اس کا اہم رول ہے، اور صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی اس کو. تو پھر لڑکوں کا بھی آنا شروع ہو گیا. تو اسی طرح 1956 میں پہلے جو 3 لڑکے تھے وہ کالن ڈیوڈ تھے اور صوفی وقار تھے اور منہاس، یہ 3 پہلے اسٹوڈنٹس تھے. تو اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ ایم ایف اے بھی شروع ہو گیا. اینڈ دین ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ جو تھا اٹ اٹینڈ اے ویری پیوٹل رول. یہاں پہ یعنی کہ سب جو انٹلیکچوئلس تھے شروع میں وہ یہیں گریویٹیٹ کرتے تھے. شروع میں تو چغتائی اور علا بخش اور یہ سب لوگ یہ بہت سپورٹیو تھے. انہوں نے جو نمائشیں ہوتی تھیں وہاں پہ انکریج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو، یہ انہوں نے گولڈ میڈلز بھی دیے اپنے ناموں سے، انہوں نے گولڈ میڈلز دیے. پھر یہ ججنگ میں شامل ہوتے تھے، چغتائی اور علا بخش اور فیض اور شاکر علی، یہ سب لوگ. یعنی کہ اس وقت ایک جو تھا نا مائنڈ سیٹ، پاکستان نیا بنا تھا، اور جو ایک پرائیویٹ انڈیویجولز کی یہ کوشش تھی کہ اس ملک کو بنانا ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی بھی ملک اپنی فن اور ثقافت کے بغیر نامکمل ہے. تو یہ پرائیویٹ انڈیویجولز نے بہت بھرپور طریقے سے اس کو سراہا، اس کی سربراہی کی. آرٹس کاؤنسلز بنی لاہور میں، اور پھر جو تھا فائن آرٹس ادھر ایک طرح سے چونکہ وہ ایک یونیورسٹی کی لیول کا تھا، یعنی ماسٹرز شروع ہو گیا، تو پھر اس کی ایک اور طرح سے اس کا ایک رتبہ ہو گیا. بٹ دین جیسے میں نے کہا کہ حالات جیسے بدلے ملک کے، تو جب وہ دور آیا کہ جب ایک بہت سپریشن 80s کی دہائی جو تھی، اس وقت ایک ریلیجس اور ایک مورل فورس جو تھی، انہوں نے اپنا ایک بہت سخت طریقے سے اپنے آپ کو ادھر یونیورسٹی میں خاص طور پہ جو ایک تنظیم تھی طلباء کی، انہوں نے بہت جکڑ کے میں سمجھوں گی کہ رکھ دیا ہمارے مضمون کو. جو انہوں نے ابھی بات کی تھی شاہد صاحب نے، جو آپ نے مذہب کی بات کی یا جو بھی، اس کو میں تھوڑا سا ایک اور اینگل سے بھی دیکھتی ہوں کہ ہمارا جو تاریخی پس منظر ہے مصوری کا سب کانٹیننٹ میں، اٹ واز این ایلیٹسٹ ایکٹیویٹی بیسکلی. یا کورٹس میں ہوتی تھی یا عمرہ یا اس طرح کے لوگ، ایک عام ایکٹیویٹی نہیں تھی وہ. جیسے کہ اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو ان کے چرچز بھی ڈیکوریٹ ہو رہے، عام بندہ جا کے، اس وقت وہ کوئی ایز این آرٹ تو نہیں، بٹ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہی وہ اپنی ساری جو ریلیجن، اس کی جو کہانیاں تھیں، وہ سب اپنے چرچز میں وہ ڈیکوریٹ کر دیتے تھے. ویئرز ہمارے یہاں جو تھا وہ، میں مغل مصوری یا مسلم مصوری کے حوالے سے کہوں تو وہ ایک لمیٹڈ ایک لوگ تھے جو اس سے شناسا تھے. باقی جو جنرلی عام پبلک جو تھی وہ خطاطی، آرکیٹیکچر، یہ چیزیں جو تھیں نا، یہ ان کے سامنے تھیں. عام پبلک ان چیزوں کو دیکھتی تھی. مصوری جو تھی وہ ایک تھوڑی سی سیکلوڈڈ تھی. تو بہرحال بیک ٹو دا یونیورسٹی، اس وقت پھر میں سمجھتی ہوں ایک بہت برا دور فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ پہ گزرا کہ ہمارے یہاں جہاں کے کہ سب ایجوکیٹڈ گھروں سے لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے، پڑھے لکھے گھروں سے، ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے بچے، ہمارے لڑکیاں یا بیٹے اگر وہ آرٹ، تو وہ پنجاب یونیورسٹی جائیں، کیونکہ وہاں ایک بہت اچھا ایک ایکیڈیمک ماحول تھا اور صاف ستھرا سا اور اس طرح.
لیکن پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر اسٹوڈنٹس بھی بدک گئے. ہمارے یہاں جو ایک پہلے کریم آتی ہوتی تھی وہ آنی بند ہو گئی اور دے ہیڈڈ ٹورڈز NCA بھی گزرا اسی دور میں سے, لیکن چونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر تھا تو وہ ڈائریکٹلی اس طرح اثر انداز نہیں ہوئے جیسے کہ پنجاب یونیورسٹی ہوئی, بیکاز آف دیٹ اسٹوڈنٹ کی جو ایک تنظیم تھی جس نے بہت حد تک کنٹرول کیا ہوا تھا ہر ڈپارٹمنٹ کو, یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کو بھی. تو وہ پھر ایک طرح سے ڈاؤن فال سی آپ کہہ لیں. ایک ہماری ہم بہت ہمیں اس وقت احساس ہوتا تھا کہ ہم پنجاب یونیورسٹی میں بالکل ایک گھٹن کے ماحول میں تھے, اور ویئرز NCA میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا تھا, لیکچرز ہو رہے ہوتے تھے, باہر سے لوگ آ رہے ہوتے تھے, سو اینی وے پھر آہستہ آہستہ جب یہ 2000 کا شروع ہوتا ہے ملینیم, تو دین اگین دیر واز ایک جو ملک میں جو فضا تھی جس میں کہ آرٹ کو پروان چڑھا, گیلریز بہت ساری مشروم ہو گئیں, کالجز میں جو صرف ڈپارٹمنٹس تھے یا یونیورسٹیز میں جو صرف ڈپارٹمنٹس تھے وہ کالجز بن گئے, جس میں کہ ہمارا کالج جو پہلے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ تھا وہ ایک کالج بن گیا. اسی طرح فیصل آباد, بہاولپور, ملتان, اس وقت کی حکومت نے پھر اس کو بہت پھیلایا, آرٹ کی بڑی پذیرائی ہوئی, اور اسی طرح اب پورے صوبے میں جو ہے یہ, اور میں سمجھتی ہوں اس میں اینا ملکہ احمد کی میں ضرور ان کو, کیونکہ وہ انہوں نے ویژولائز کیا تھا کہ آرٹ ان کا دل یہی تھا. وہ تھیں تو فارنر بٹ وہ اس طرح یہاں رہیں پاکستان میں, اور مسلم مطلب انہوں نے اپنا مذہب بھی یہی اختیار کر کے انہوں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہی سوچا, اور وہ یہی ان کا تھا کہ آرٹ کو پھیلنا چاہیے, اور اس میں انہوں نے بہت تگ و دو کی. تو اب ماشاءاللہ سے آرٹ سین تو بھرپور طریقے سے چل رہا ہے. اینڈ میں یہاں یہ بھی کہتی جاؤں کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو آرٹ رکتا نہیں ہے, وہ اور راستے اختیار کر لیتا ہے, وہ اور طریقے سے نمودار ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت جب اگر کہتے ہیں کہ فگریٹو آرٹ کو پہ پابندی ہو گئی, اور تو آرٹسٹ یہ تو نہیں کہ پھر کام چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئے تھے, انہوں نے اور طرح اور جانرز کو ایکسپلور کیا. لینڈسکیپ پینٹنگ جو ہے پنجاب کی وہ ایک بہت بھرپور اسکول میں اس میں ایک وہ ہمارے سامنے آتی ہے, اور اتنے لوگوں نے پھر اس میں اور اپنی دھرتی کو پینٹ کیا. جو آرٹ آپ کی مٹی سے نکلتا ہے میں سمجھتی ہوں وہی یونیورسل بھی بن جاتا ہے. تو اس لیے آرٹ کبھی رکا نہیں, ڈسپائٹ آل دا آڈز, ڈسپائٹ آل دا difficult situations, despite all the turmoil that this country has gone through, our artists have gone ahead, and there's so much diversity. یہاں پہ مطلب انڈیا سے کسی طرح بھی نہیں ان سے, وہ اپنا ان کا آرٹ ہے, ہماری اپنی شناخت ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ راحت. نہایت خوبصورتی سے آپ نے اپنی باتوں کو اس پازیٹیو نوٹ پہ آپ لے کے آئی ہیں کہ نو میٹر واٹ آرٹ چلتا رہا ہے, اور ابھی جس سٹیج پر ہے, جس حالت میں ہے, ملک کے ساتھ ساتھ یہ بھی گرو کرتا رہا ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گی قدوس مرزا سے, جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 ایئرز اسٹوڈنٹس کے ساتھ نیشنل کالج آف آرٹس میں کنٹریبیوٹ کیے, سکھایا, پڑھایا, اور اب بھی ان کی کنٹریبیوشن بے تحاشا ہے, کیونکہ وہ پینٹ بھی کرتے ہیں, آرٹ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, اور اپنے آئیڈیاز اور خیالات سے اسٹوڈنٹس کو ایک سرٹن طریقے سے موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گی قدوس, آپ نیشنل کالج آف آرٹ کے حوالے سے 75 سال پاکستانی آرٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ آمنہ, اینڈ thank you for Karachi Arts Council
and Alhambra Arts Council for arranging something like this, जहाँ पे हम बैठ के एक overview ले रहे हैं पाकिस्तानी आर्ट का. और I think मेरा ये ख्याल है कि जो अगर हम मुड़ के देखें 75 साल की जो तारीख़ है पाकिस्तानी आर्ट की, उसमें हर एक की अपनी नज़र है उसको देखने की. और मेरे हवाले से या मेरे ख़याल के मुताबिक I think the strongest point we have was the diversity, which is still we have the diversity. हमारा मुल्क एक ऐसा है और हमारी सोसाइटी किस तरह की है और हमारी साइंस और हमारा जैसे वो बात करें रिलीजन कि हम एक नज़रिए को, एक मकतबा फ़िक्र को, एक सोच को, एक डॉक्ट्राइन को इम्पोज़ करते हैं और वो इम्पोज़ इस तरह से करते हैं कि वो पिछली वाली को हम कोशिश करते हैं उसको डिलीट कर दें, उसको मिटा दें. वो एक नई चीज़ उसको रिप्लेस कर देती है. साइंस की थ्योरीज भी ऐसी हैं कि नई थ्योरी आती है, पुरानी सारी थ्योरीज जो हैं वो आउटडेटेड हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं. इकोनॉमिक्स में भी और बहुत सारी जो रिलीजन की भी बात हो रही है, ये जिस तरह से कि हम पेश इस तरह से करते हैं कि यही सबसे बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू है, यही सच है, और उससे पहले जो सच थे वो मेरा ख्याल है उनकी अब वो रेलेवेंस नहीं रही. और कोशिश भी ये होती है लोगों को कन्वर्ट करने की ताकि पुराने रिलीजन से वो एक अच्छे बेहतर नए रिलीजन में आए. आर्ट में, स्पेशली पाकिस्तानी आर्ट में सूरत हाल बिल्कुल फ़र्क रही है 75 साल में. यहाँ पे मिनिएचर भी करते रहे हैं लोग, अभी भी कर रहे हैं, लैंडस्केप भी हो रहा है, कैलीग्राफी भी हो रही है, फिगरेटिव भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, कंसेप्चुअल आर्ट भी है, ट्रेडिशनल फॉर्म्स भी अप्लाई करते हैं. हर तरह की हम अगर चाहें किसी तरह से कोई शक्ल बनाएं पाकिस्तानी आर्ट की, तो वो शक्ल मेरे ख्याल है जब हम उसका कोई एक खदो खाल नहीं होगा. उसमें इतनी वैरायटी है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है. ये मेरे ख्याल है और मुल्कों में भी होगा इस तरह से. आर्ट में, लिटरेचर में हमेशा ये होता है कि एक ही वक्त में जो लिखने वाले हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के असलूब जो है, मुख्तलिफ़ तरह के अज़हार को अपनाते हैं. लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में स्पेसिफिकली हमारी सोसाइटी में जहाँ पे इनटॉलरेंस है, जहाँ पे दूसरों की बात को रद्द करने की ख्वाहिश है, रवायत रही है, उसमें आर्टिस्ट जो हैं वो अपने काम से, अपनी नुमाइशों से और मैं ये कहूँगा अपने किरदार से भी, क्योंकि कोई आर्टिस्ट का एग्जाम्पलरी किरदार नहीं है. आप उनकी लाइफ हिस्ट्री उठा के देखें, पुराने आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट, वो हर तरह के हैं. और आई थिंक काम भी इतना फैला हुआ है. देन वी रियलाइज़ कि हाँ, एक जो एक इब्ने अरबी की एक फ़िलासफ़ी है कि वहदतुश्शहूद, कि जिसमें मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो मिल के एक शक्ल बनाते हैं. और ये मुझे लगता है कि एनसी में भी, और एनसी को एक वाहिद कोई कटा हुआ ट्रेन का डब्बा नहीं है. वो एक ही आई थिंक सारे आर्ट स्कूल्स में समझता हूँ कि वो आपस में जुड़े हुए हैं. आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना शुरू कर देते हैं. खालिद इकबाल जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, एनसी में पढ़ाते रहे. फिर बहुत सारे लोग एनसी से पढ़े, बीकन हाउस में पढ़ा रहे हैं, कराची स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ा रहे हैं, इंडस वैली में पढ़ा रहे हैं, इंडस वैली के ग्रेजुएट जो हैं वो एनसीए में पढ़ा रहे हैं. तो ये एक मेरे ख्याल है एक आपस में एक छोटा सा कबीला है, छोटी सी कम्युनिटी है जिसमें शहरों की और इंस्टीट्यूशन की लकीर नहीं है. और मेरे ख्याल है हर इंस्टीट्यूशन में, हर आर्ट स्कूल में जो हमारा पहला सबक होता है ड्राइंग का पहले साल में, वो एक बहुत ज़्यादा उसमें एक गहराई होती है. मैं जब स्टूडेंट था
اور میرے خیال ہے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور جنہوں نے بھی اس طرح کی اسائنمنٹس کی، اس طرح کے پروجیکٹس کیے ہیں. اور جب میں بھی کر رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں تھی. آئی واز اے ینگ پرسن، آئی واز اے بوائے، ینگ بوائے. ہاں لیکن میں 75 سال پہ بات کر رہا ہوں، while I am 62 only. اچھا، تو وہ اس میں یہ تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا سیکھ رہا ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ اس ڈرائنگ کی کلاس میں بیٹھ کے میں صرف امیٹیٹ کر رہا ہوں. ایک بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ کپڑا ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، گملہ ہے، پتے ہیں، اور میں ان کو ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایز اسکلفلی ایز آئی کین. آفٹر مینی ایئرس اینڈ ناؤ آئی ریئلائز کہ میں وہ نہیں سیکھ رہا تھا. میں یہ سیکھ رہا تھا کہ ایک سوال ہے جس کے یا ایک آبجیکٹ ہے جس کو دیکھنے کے ہماری کلاس 45 اسٹوڈنٹ پہ مشتمل تھی. 45 طریقے ہیں. ایک ہی چیز کو 45 مختلف طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے، 45 مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور ہر بیان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فرق ہے، اور ہر بیان جو ہے وہ صحیح ہے. یہ جو اویئرنیس تھی ڈرائنگ کی کلاس میں، جو کہ ایک پریکٹیکل طریقے سے ہوئی کہ آپ کے پاس ایک صحیح جواب نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک دستور ہے، ایک لا ہے، ایک کتاب ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ملک ہے. جب ہم صرف اکائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر لڑائی کے بھی چانسز ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ملٹیپلسٹی کی بات کرتے ہیں کہ ایک کویسچن میں اس کے مختلف آنسر ہیں، اور مختلف آنسر صحیح ہیں، کوئی برتر اور کوئی بہتر نہیں ہے، سب اور ایکول بھی نہیں ہے سارے، لیکن سارے فرق ہیں، اور ساروں کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ساروں کو کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ جو ایک وہ ہے سوچ تھی، اس نے مجھے بھی چینج کر دیا. ہم اسی معاشرے سے آتے ہیں، ہم کسی اور این سی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آرٹ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کسی اور جگہ سے نہیں آتے، وہ اسی معاشرے سے آتے ہیں جہاں سے ٹیررسٹ نکلتے ہیں. وہ اسی معاشرے سے آتے ہیں جہاں پہ مسجدوں میں مولوی جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے ہر جمعے کو یا ہر دوسرے دن مختلف دوسرے فرقے کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جا کے ان کو قتل کریں، ان کو سزا دیں. ہم اسی معاشرے سے ہیں، آرٹسٹ یا آرٹ اسٹوڈنٹس. لیکن یہ جو ایک سبق ہم سیکھتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں، آرٹ انسٹیٹیوشن میں، آئی تھنک یہ ہمیں چینج کر دیتا ہے. اور شاید ہمارا کام جو ہے، ہمارا کام جب ہم کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ایفرٹ ہوتی ہے اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کا، اور شاید اس سے معاشرہ بھی تھوڑا سا چینج ہو. اگر نہ بھی چینج ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایٹ لیسٹ ہم نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی. شکریہ. تو میاں صاحب آئی ریکویسٹ یو کہ آپ اس تمام چیز کا احاطہ اپنے طور پہ کیجئے، بیکاز آپ کا ایکسپیرینس 75 سال سے بھی زیادہ ہے. سو آئی ووڈ لائک کہ آپ جس نظر سے دیکھیں گے پاکستانی آرٹ کو گرو کرتے ہوئے، انسٹیٹیوشنس کا رول آپ نے دیکھا، ان کے ریپرزینٹیٹیوز کا رول، ایک طرح سے ریپرزینٹیٹیو ان اے وے جس انسٹیٹیوشن سے آپ پڑھ کے نکلتے ہیں آپ اس کے نمائندہ ہی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو بھی رائے ہوگی وہ ہمارے لیے بڑی ایڈوائزبل بھی ہوگی اور ہمارے لیے ایک ڈاکٹر تو ہوں نہیں، میں پرسکرائب کروں. سر نسخے ہی ہیں یہ ہمارے لیے، نسخے ہیں. سمجھتا ہوں کہ یہ محفل بڑی اداس سی بیٹھی ہے. ارے یہ میرا خیال ہے وائی ناٹ آپ کچھ سوال کیوں نہیں پوچھتے جو آپ کے ذہن میں اٹھتے رہے ہوں، کرافٹس کے بارے، آرٹ کے بارے. چلیں جی، ضرور ضرور. تھوڑا سا آپ بھی بولیے، لیکن میاں صاحب کو میں چاہوں گی کہ اس کا دیکھیں. احمد صاحب بڑے قابل آرٹسٹ تھے اور شاید
زیادہ لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ چغتائی جب رائل کالج میں چغتائی کے بارے بھی لوگوں کے ذہن میں بڑی طرح طرح کی رائے رکھتے ہیں. کئی کہتے ہیں جی وہ تو ایک ماضی پرست تھا یا یہ تھا یا وہ تھا. بٹ میں چغتائی سے بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ بھی لوگ عام آدمی کے ذہن میں ایک اچھا فنکار جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی چغتائی کا کیا بات ہے. اچھا کوئی بات تو ہوگی نا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں چغتائی کی طرح نہیں پینٹ کرتا, مگر بہرحال میرے استادوں نے مجھے بتایا ہے کہ بھئی کوئی اچھا کام کرے تو اس کو پہچاننے کی بھی صلاحیت رکھو. تو وہ جناب رائل کالج آف آرٹس پڑھنے گئے, اور اس وقت وہاں پڑھنے کیا گئے, واٹر کلر پینٹنگ یا ڈرائی برش پینٹنگ کے لیے سیکھنے کے لیے نہیں, پرنٹ میکنگ کے لیے, ایچنگس. اور چونکہ چغتائی کو انگریزی نہیں آتی تھی تو ان کے ساتھ اپنا احمد صاحب واز اسائنڈ بائی دی کالج اتھارٹیز ٹو کہ بھئی ان کا ترجمہ کریں, ان کی معاونت کریں. تو بڑے قابل مصور تھے. اور چغتائی کی آپ کوئی 4 بار تو چغتائی صاحب یہاں سے بنگال گئے دیکھنے کے وہاں پہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. پیدل وہ ساری ریاستیں ہیں جو پنجاب پہاڑی ریاستیں ہیں, گلیر سے لے کے اوپر تک, وہ ساری کی ساری جا کے ہر ایک آرٹسٹ کے اسٹوڈیو میں گئے. اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کسی بھی سو کالڈ ماڈرن انڈر انورٹڈ کاما کہ نہیں, میرا خیال ہے شاید کہ ان کی تحریر جو ہے دبستان لاہور نہیں پڑھی ہوگی, شاید جانتے بھی نہ ہوں. اس میں ہی وزٹڈ ایوری سنگل اسٹیٹ, جو کہتے ہیں پنجاب کی جو ریاستیں تھیں ان کو جا کے انہوں نے اسٹڈی کیا, اور اپنے تاثرات جو ہیں اس کے اندر انہوں نے تحریر کی ہے. اس بہت بڑی آئی تھنک ایوری باڈی شوڈ ریڈ دیٹ. جی اتنی میرا خیال ہے 100-150 صفحہ ہوگا, مگر بڑا اس لحاظ سے بھی وہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے کہ وہ ایک تاثر جو ہمیں دیا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے طالب علم غالباً اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو ریاستیں تھیں اور یہ اپنا جو پنجاب کی جو ریاستیں تھیں یہ اکثر سم ویری ویل نون کرٹکس, کمارا سوانی بھی ان میں شامل ہیں, دیر از انگلش گریٹ, اب میں بھول جاتا ہوں نام, ابھی یاد آئے گا بتاؤں میں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ یہ راجستھانی جو سٹائل ہے, ہاں موضوعات ظاہر ہے کہ یہ ریاستیں جو تھیں ہندو ریاستیں تھیں, تو موضوع جو تھے جو سبجیکٹ میٹر تھا اٹ واز, مطلب اس میں کرشن جی مہاراج تھے, اس میں رادھا تھی, اس میں اور بھی جو ساری ایکمنالوجی ہے ہندو گاڈس کی وہ پوری موجود تھی, مگر طریقت بالکل راجستھان کی نہیں ہے. یہ غلط تاثر ہے کہ وہ آرٹسٹ جو ہیں, مرکز اس سارے علاقے کا سارے کا سارا لاہور تھا, اور جو موضوع ہے بالکل ٹھیک ہے کہ مختلف ہیں, مگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر اور بیشتر کہ جو خواتین ہیں, چاہے گلیر کی آپ جا کے دیکھیں, پنچ کی دیکھیں, تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ ایک ڈانسنگ گرلز آف دا مغل کورٹ کے ایسے مغل. پھر اس کے بیچ میں آپ جالیاں دیکھیں جو وہ ساری کی ساری وہاں پہ سنگ مرمر تو تھا ہی نہیں, مگر وہ چونکہ لاہور سے تعلق تھا, یہاں آ کے دیکھتے تھے اس میں جتنی بھی
ڈیکوریٹو ایلیمنٹس ہیں آرکیٹیکچرل لائک جالیاں وغیرہ, دے آر آل پینٹڈ ایز کاروڈ ماربل جالیز. تو اس کے میرا خیال ہے کہ بھئی ذرا شوق اپنے آپ بھی پیدا کریں. جیسے ہوتا ہے نا کوئی بھی خوبصورت پھول دیکھیں, ڈیلیا اچھا ہو تو کتنا مزہ آتا ہے دیکھنے سے. تو یو مسٹ لرن ٹو آئیڈینٹیفائی بیوٹی, پیورٹی, اینڈ اٹ ول انہانس یور کانشیسنیس. اٹ ول میک یو it will cleanse your thoughts and enrich your feelings. تو ایک تو میں بالکل شوونزم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اپنا 1914 میں جو ویمبلے میں نمائش ہوئی تھی جس میں انگریز اپنا دکھانا چاہتا تھا, ہی وانٹڈ ٹو شو واٹ واز ہیپننگ ان ہز امپائر, کیا ہو رہا. وہاں سے ہندوستان کو حکم ہوا کہ آپ اپنی پینٹنگز کی نمائش بھیجیں. تو یہاں سے دا پرنسپل آف نہیں جی نہیں, یہ تو بات کی بات, وہ نیشنل کالج آف آرٹس کے اس وقت میو اسکول آف آرٹ ہوتا تھا, ان کے جو پرنسپل تھے, ہی واز آلسو, ہی واز اے گریٹ اسکالر, واز انوالوڈ ان دس. نہیں تو اینی وے, تو ہوز ایور واز ون آف دا کیوریٹرز آف دس. اب وہاں پہ جب سارے بر صغیر کی تصویریں گئیں, دس از اے میٹر آف ریکارڈ, یو گو ٹو گوگلز اینڈ یو ول گیٹ اٹ. وہاں پہ دے سیٹ اسائڈ دا پینٹنگ آف دا پنجاب فرام دا ریسٹ آف پینٹنگ آف انڈیا. انہوں نے کہا کہ دیز آر ویری ڈفرینٹ, واٹ ایور دا ریزن, وہ میں آپ کو بتا. تو یہ جو جغرافیہ بن گیا ہے نا بر صغیر کا, یہ تاریخی جغرافیہ نہیں ہے, یہ اب کا بنا ہوا 1947 کا جغرافیہ ہے. آپ سائیکل پہ بیٹھ کے اگر پنجاب پہاڑی پینٹنگ کی طرف چلے جائیں نا, تو میرا خیال ہے لیٹ لنچ یو کین گو اینڈ ہیو ایٹ گلیر, راوی کے ساتھ چل پڑیں. تو دیز ور واکنگ ڈسٹینسز. اور جب وہاں برف پڑتی تھی, وہاں کے جتنے بھی مسافر تھے وہ لاہور آ جاتے تھے, مگر وہاں پہ تو بہت نہیں رہا جا سکتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ اب آپ جا کے انارکلی سے پیپر لے آتے ہیں, واٹر کلر پیپر. پیپر واز اے ویری ریئر کموڈٹی. آپ کو یاد ہوگا ہم جب چھوٹے تھے ہمارے ہاتھ سے کاغذ گرتا تھا تو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ اس کو اٹھاؤ اور چوم کے رکھ لو, بیکاز اٹ واز کنسیڈرڈ ویری ریئر تھنگ اینڈ ویری پریشیس تھنگ. دی فرسٹ اٹ واز دا قرآن. پہلے تو اپنا یہ بکریوں کی کھال کے اوپر قرآن پاک سب سے پہلے تو لکھا گیا, مگر 3000 بکریاں ذبح کرنی پڑتی ہیں to produce one holy book. This was pointed out to me by the librarian in Ankara. اس نے کہا جی ہمارے پاس ہیں, and we خیر I don't want to go into the detail کہ how this thing evolved. تو یہاں سے انہوں نے برش بھی لاہور میں بڑے اعلیٰ نسل کے بنتے تھے. پھر یہ ہے کہ وہ جو مانسونز میں جو وہ آپ پتہ نہیں وہ کہاں گئی, وہ چھوٹی چھوٹی لال لال جو ہوتی تھی, اس سے ورملین اور ریڈز جو تھے اس سے کلرز بنتے تھے, واٹر کلر پتہ نہیں کیسے بناتے تھے. اب پتہ نہیں آئل پینٹنگ میں وہ ہے کلر کہ نہیں ہے, آپ تو کٹنگ میں. اچھا تو پینٹس پیپر یہ چیزیں وہ یہاں پہ آ کے سردیوں میں لاہور آ جاتے تھے, یہ چیزیں اکٹھی کرتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. اینڈ موسٹ آف دا ورک which was done by these painters of of these Punjab hill states were ordered by people from Lahore. اس میں گورے بھی تھے, وہ اپنے سبجیکٹس بناتے تھے. کوئی سینک بیوٹی, زیادہ بور کر دیا مجھے نہیں. اچھا, تو اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک آرٹ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو یہ نالج جو ہے نا, یہ اس کا جو ماضی ہے یہ منتقل کرنا چاہیے.
ہم اسے پیدا ہوتا نہیں تو اسے ہم لندن لے جاتے ہیں پھر نیو یارک لے جاتے ہیں. حالانکہ the center of world western art was never New York or Paris. It was Mexico. It was after the 50s and 60s. For ایک علیحدہ بیٹھک میں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا سیاسی صورت حال تھی کہ these two centers were literally invented because there was no ایک نمائش نیو یارک سے بھیجنا چاہ رہے تھے ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم کی. the parliament, the American parliament said nothing doing, we are going to spend money on sending abstract expressionist painting to London. Yeah, this is all rubbish. They were not. Then وہ لمبی کہانی ہے کہ why it was sent, and you should read the Independent, if you Google that, Independent London کا اخبار ہے کوئی یہ نہیں, and it was done to establish to the world that America was initiating a free world. You could do whatever you like. حالانکہ center of, before 1910 etc., center of world art was Moscow. اس میں پالیٹکس کی بات نہیں ہے, بیکاز بیلے وہاں ہوتا تھا, اوپرا وہاں ہوتا تھا, ڈرامہ ان کا, you know, all the great playwrights and novelists, you know, was, you know. تو you should, there is a art جو ہے نا کوئی آفاقی چیز نہیں ہے. It is also ایک دور کی, ایک وقت کی, ایک لوگوں کی جو خواب ہیں ان کی جو اس کی عکاسی کرتی ہے. It is so subtly and terribly political کہ you have no idea. کوئی کسی کو گالی دے تو وہ تو کہے کہ گالی ہے. یہ تو ایسے آرٹ کے ذریعے you can plant good ideas and you can plant rubbish ideas. And therefore, I think my suggestion has always been کہ know yourself and know the environment you are living in. اور کیونکہ وہی انوائرمنٹ کو you know best. اگر لینڈسکیپ بنانا ہے تو اپنے گاؤں کو آپ بہتر جانتے ہو. آپ کو پتہ ہے سردیاں کب ہوتی ہیں اور گرمیاں کب آتی ہیں اور شام کو سورج کب ڈالتا ہے اور کیا وہاں پہ کراپس اگتے ہیں, سمجھے. تو I am not recounting the history of teaching art in this country. I think we have produced fabulous artists. ایک تو یہ چیز ہے, in spite of the fact you go to, I have been fortunate to visit India on many occasions and going north to south, seeing their great temples, etc. But as far as their painting is concerned, except for the first Jamni Roy and us puri period ke baad, it looks all the same. پاکستانی پینٹر یہ جو نمائش لگی ہوئی تھی آرٹسٹ ایسوسیشن کی, ہر تصویر مختلف ہے. اینڈ دیٹ گوز فار دا کریٹیوٹی آف اے پاکستانی پینٹر. ایک کا اسٹائل دوسرے سے کا ہاتھ نہیں ملتا. دیر آر ہنڈریڈز آف اسٹائلز وچ آر ان آپریشن. بائی اے بک آن انڈین پینٹنگ. دیر آر لاٹس آف گریٹ پینٹرز. سر ان کا ایک, سوری آپ کی بات ڈسٹرب کر رہی ہوں سر, ان کا ایک سوال ہے وہ بھی اس کے بیچ میں شامل کر لیجیے, بتائیے. میں ایک فکرہ کہوں گا پھر میں چپ. اب بہت سارے جو انڈیا کے مشہور ترین, امرتا شیرگل کا نام سنا ہوگا آپ نے جی. شی واز لیونگ ایٹ دی اینڈ آف ہر ایئرز ان لاہور. اس کی پہلی نمائش جو ہے وہ فلیٹیز ہوٹل میں ہوئی تھی. پتہ ہے انڈین گورنمنٹ کے کیا لا ہے, اگر آپ اون کرتے ہو امرتا شیرگل کی تصویر, you can't, آپ رکھیں اپنے پاس, بیچیں وہاں, you can't, that can't cross the border of India because it is a people of India's property. Ownership is another matter. It can't. ہماری پیچھے پچھلے سال ہم نے بڑی کھپ بھی ڈالی. ہمارے میجر آرٹسٹ کی 13 تصویریں ہمارے ایک وزیر نے کیا نام ہے ہینڈڈ اوور اینڈ وی سینٹ اے نوٹس ٹو نیب کہ جتنی دیر تک یہ چیز کا کلیئر نہیں ہوتا, ڈونٹ لیٹ اٹ کراس دی بارڈر آف پاکستان. آن دا 4th day they crossed the borders.
After a month I learned, and I got the evidence also with me, Sadhvi sold one of the paintings of that painter for $1 million. This is the kind of rape and loot which is going on in these fields of art. वो भी आपने सुना होगा कि 200 के 300 बुद्धा के हेड पकड़े गए, they were being transported through sea. हैं जी, 160 के 70 तस्वीरें जो हैं वो हमारी नेशनल कलेक्शन विच यू ओन, जो आपकी हैं, आपके पैसों से खरीद के है, आर मिसिंग. दिस इज हाउ वी आर लुकिंग अबाउट आवर हेरिटेज. तो आई थिंक दैट इज़ वाई. और ये कहना वो पुरानी बात हो गई है. ज़रूरी नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपने अपने बाप को कत्ल करना ज़रूरी है. He can be a great source of strength, and often this is a very comprehensively broad-based issues. कि आपको अगर मैं I'll just throw one, कि one of the exhibitions which took place in Paris in 1910 was about the sculpture, wooden sculptures of Africa, and that was in cooperation with some of the very avant-garde artists like Picasso and many others of these people, and that set off Cubism. And one of the spoons sold for millions of dollars. ये I discovered this. आप जाके इंडिपेंडेंट में ये देखें, पूरा बताता है कि नुमाइश क्या है, पहले क्या नाम है वो. They will not mention. ये mention उनका critic mention करेगा कि here Picasso recognizes African culture. ये नहीं कि Picasso is inspired by copy की तो और बात है. So let's get we are a country, we are a nation, we are a people which stretches beyond 1947. It goes into the mists of time. And क्या गया यहाँ पे? This was the first यहाँ पे जो पहली इनकलाब आया है ना, जिसको कहते हैं agrarian revolution, इंडस की, was in this city. उसी जगह पे जहाँ पे लोग आज एक रोटी पता नहीं ऐसा 1,000 की मिलती है कि कितने की मिलती है खाने को. So I think painting, certainly, I have always thought that painting in a country where a large number of people are illiterate should be used by for interactive element to enhance the awareness, and enhance the awareness is far more important than knowledge of people of your own country. थैंक यू मियाँ साहब. बताइए, जल्दी बताइए, हमारे पास बस 2-3 मिनट ही हैं. आर्टिस्ट कहते हैं जी, आर्टिस्ट और अदीब का मदद से कोई रिश्ता नहीं होता. हम लोग जब तारीख पढ़ते हैं तो मोहम्मद कासिम से पहले की तारीख हम पढ़ते नहीं है, एंशिएंट इंडिया की. तो हम लोग क्या, हमारे ओरिजिन्स क्या है, हमारे आर्ट का क्या बनेगा? इधर हम किसी से पूछते हैं जी पर्शियन आर्ट क्या है और सैटेलाइजेशन आर्ट क्या है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते स्टूडेंट. तो हमें पता नहीं हमारी रूट्स क्या, हम काम क्या करेंगे. नहीं, रूट ये दिस इज आप ही का प्रॉब्लम नहीं है, सारे कॉलोनाइज्ड लोगों का प्रॉब्लम है. और जहाँ भी कॉलोनाइजेशन हुई है वहाँ की एलीट से पहला काम उन्होंने किया है कि दे टुक अवे देयर मदर टंग फ्रॉम देम. व्हेन द इंग्लिश आफ्टर द लास्ट बैटल ऑफ विद द सिख्स दे क्रॉस द ब्यास एंड टुक ओवर द पंजाब. यू नो व्हाट फर्स्ट थिंग व्हाट दे डिड? ये जो सारे शायर हैं इतने इतने बड़े, मसलन फरीद शकरगान का, ही मैं just I'll take a second really to take you to a timeline कि क्या थी. Now English जो जिसको ग्रंथ में
पहली जो उनकी शायरी की कलेक्शन हुई है वो ग्रंथ साहब में हुई है इसने, और वो पंजाबी दे सी कि उनकी माँ पंजाबी बोलती सी, तो वो पंजाबी दी होनी सी ना शायरी इत्थे पंजाब दे विच, इत्थे फारसी ते नहीं सी होनी। इत्थे जनाब पहला काम जिहड़ा गोरा करदा ना, जिथे भी या फ्रांसीसी करदा, टेक्स द मदर टंग अवे फ्रॉम देम, उन्होंने फ्रांसीसी सिखांदा, उन्होंने डच सिखांदा, उसनूं अंग्रेज़ी सिखांदा। और यहाँ तक कि फिर ये है कि और 10 से ज़्यादा नहीं इन्ना बस सीख जाए कि साडा दफ्तरी का काम कर सके, सानू तार दे छकड़े। एंड टोटली टुडे यू फील एम्बैरस्ड स्पीकिंग, you probably be, not anymore we are becoming aware of ourselves, but there was a time where people wouldn't introduce their father because they उसको ना उर्दू आती थी ना अंग्रेज़ी आती थी, तो पंजाबी तो यही टगियां दी ज़बान। So why would he introduce his own father who was a tagga to anybody else? You were ashamed of yourself, and that's a fact. And so as soon as we realize this, and you should respect other languages also, ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी से नफरत करें। अंग्रेज़ों ने जितना तर्जमा करके हमारे तक पहुँचाया है, अगर वो भी ना पहुँचा होता तो अल्लाह जाने हम शायद हमें शायद बहुत सारे मुद्दा तो कहते हैं कि फ़ारसी और अरबी सीखो। अगर कुरान अगर अरबी में उतरा है तो अरबों पे उतरा था, अगर कहीं और होता तो रब उन्हीं की ज़बान में भेजता। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानें सीखो, सारी मोतबर ज़बानें होती हैं, पाक होती हैं, हर ज़बान में उस कौम का और उस धरती का ज़रूर उसकी चाशनी होती है। यू लर्न समथिंग मोर इफ़ यू रीड, फरीद भी पढ़ें और शेक्सपियर भी पढ़ें, एंड जाके नावल, कितनी बड़ी रूसियों ने नावल लिखी है, तो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ ऑल। हम वक्त के हिसाब से ज़रा जी जी इंस्टीट्यूशंस थे जी। बरतानवी राज जब यहाँ कायम हुआ पंजाब में खासतौर पे, उससे पहले कौन से मराकज़ थे? क्या वो शाही जो रियासतें थी वो मराकज़ थी आर्ट की, या कि इसके अलावा कोई ये ख़ानदानी था, तो मरकज़ थे इसके अलावा? ये बड़ी पुरानी तारीख है ना जी, ये तो BC से। मैडम आपसे पूछ, मैडम राहत से पूछना चाहते हैं। जी देखिए, पहले तो ये जो इन्होंने काम खराब किया जो थे ना मुसव्वरी, जैसे मुग़लों के ज़माने में वो कोर्ट्स में थी, या फिर आगे उमरा और फिर रियासतों में, और फिर वो घराने थे। फिर जब अंग्रेज़ ने आके अपना जैसे अंग्रेज़ी सब पे वारिद की, उसी तरह उन्होंने अंग्रेज़ी जो यूरोपियन एस्थेटिक था, उन्होंने चाहा कि यहाँ के लोग उसको अपनाएं। उस सिलसिले में उन्होंने 4 पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्कूल्स उनकी बुनियाद डाली। मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में और लाहौर में। लाहौर में म्यो स्कूल था और बाकी उन 3 शहरों में वो थे। तो उससे पहले ये सब स्कूल्स वहाँ पे थे। उसके अलावा लोकली बंगाल में बहुत एक मूवमेंट चली थी, बंगाल नेशनलिस्ट मूवमेंट जिसे कहते हैं जी। यही मरकज़ थे। बरतानवी राज ने आके ये स्कूल्स इस्टेब्लिश किए। उससे भी पहले, उससे पहले ये थे ना जी, दरबार थे, या फिर अगर यहाँ तो मज़ाहिब बुद्धिज़्म भी था, हिंदुइज़्म भी था, उनके मंदिरों में जैनिज़्म भी था। तो वो अपने अपने एक रिलीजियस आर्ट था उनका। मेरा मैं नहीं, यहाँ नहीं। पे आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगी, इसमें कोई शक नहीं कि ये नशिस्तें हमारी ऐसी होनी चाहिए कि ये जितने सवालात हैं इनके जवाबात भी आप लोगों तक पहुँचें। लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो आज का हमारा ये सेशन था। आई होप कि आप बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात अपने साथ लेके जाएंगे, इस पर सोचेंगे, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। वी विल हैव अनदर सेशन इन वन ऑफ दीज डेज। आर्टिस्ट एसोसिएशन भी रख सकता है, एक ऐसा सेशन रख सकता है आप लोगों के साथ जिसमें हमारे पैनलिस्ट के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच। मैं एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ, अलहमरा का और अहमद शाह साहब का, ताकि ऐसी नशिस्तें बार बार सजती रहें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।